अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कराची शहर और पूरे सिंध भर में आपने देखा कि पूरे 7 रोज़ा गैस बहरान रहा और इस बहरान की कमी में मतलब जो शिद्दत है उसकी कमी के लिए जो हमारी गैस कंपनीज़ हैं उन्होंने जो जितनी सारी मीटिंग्स हुई उसमें यह बताया गया सीएनजी मालकान को भी, सीएनजी एसोसिएशन को भी, कि कुछ मतलब रोज़ लगेंगे, यानी एक दिन का और वक्फा होगा और उसके बाद से ये प्रेशर जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंध में जब ये गैस का बहरान हुआ तो बहुत ज़्यादा संगीन शिद्दत इसलिए इख्तियार कर गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची शहर में तो ठप होकर रह गया। कराची जिसे सनती शहर कहते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत का बैकबोन कहलाता है, और कोई प्राइम मिनिस्टर ये कहते नहीं थकता कि कराची शहर एक्चुअली इकॉनमी को रन करता है। उसी शहर के साथ ये ज़्यादती हुई कि जब गैस की किल्लत हुई या गैस का बहरान आया तो फैक्ट्रीज नहीं चल सकी। ये कह देना कि ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्रीज़ को किसी सूरत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उनको गैस मैसर होती रही, ये मैं बात आपको बताती चलूँ कि इन ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री से बहुत सारे और कारखाने लिंक्ड होते हैं। जाहिर है कि अगर कोई ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की है और जीन्स बनाती है, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पैकेजिंग हो गया। जब उनको नहीं मिल रही तो इनका काम भी डिले होता चला गया, तो यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता चला गया। सीएनजी स्टेशंस कराची शहर में बंद दिखाई दिए, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बंद हुआ और घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस बिल्कुल नहीं मिली। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो मनमानी अपने दाम जो हैं वो बढ़ाते चले गए, यानी ऐसा लगता था जैसे अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अब जब ये नोटिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लिया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो एक हैंड आउट जारी हुआ जिसमें सब कुछ बताया गया कि पेट्रोलियम के वज़ीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बताया कि हमारी जो 2 गैस कंपनीज हैं SNGPL और SSGC, दोनों ने कम्युनिकेशन नहीं की, यानी हुकूमत के साथ मिसकम्युनिकेट हुआ। SNGPL ने तो जो डिमांड और सप्लाई है दिसंबर के महीने की वो सही तौर पर हुकूमत को कम्युनिकेट नहीं की गई, और SSGC उन्होंने ये किया कि उनके गैस फील्ड के अंदर या उनके कंप्रेसर में जो कोई भी मसला आया उस फॉल्ट को कम्युनिकेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में अवाम परेशान रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में हुकूमत कर रही है, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया। गुज़िश्ता 3 रोज़ से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के जो वज़रा हैं, जो मुशीर हैं, वो बहुत एहतजाज भी करते रहे, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। निसार खोड़ो हों या फिर मुर्तज़ा वहाब साहब हों, वज़ीर आला की तो मुलाकात इस्लामाबाद में भी हुई, जहां पर उन्होंने ये कहा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जिस सूबे से जो नेचुरल रिसोर्स निकलती है 18वीं तरमीम के तहत, आइनी तरमीम के तहत, उस सूबे का पहला हक होता है। और इसीलिए हमने देखा कि जुमे के रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में हर जगह एहतजाज भी किया, स्पेशली SSGC के दफ्तर के बाहर, और कहा कि वफाक जो है वो सूबे के साथ ज़्यादती कर रहा है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि वजह क्या हुई, गलती कहाँ हुई, क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने SNGPL और SSGC के बोर्ड्स को तहलील कर दिया और दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। क्या इसमें वजारत बिल्कुल क्लीन चिट है और ये दोनों जो हमारी सप्लायर्स हैं SSGC और SNGPL, ये इनका सिस्टम है जिससे ये हमें गैस देते हैं, इनका एक्चुअल फॉल्ट है? दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। राशिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ, कराची बिजनेस फोरम के चेयरमैन एंड थिंक टैंक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन कराची स्टूडियोज़। गयास पराचा साहब को आप सब जानते हैं और पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है। बहुत शुक्रिया गयास साहब आपका भी। और सेनेटर ज्ञानचंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। और फ़हीम खान साहब जो कि कौमी असम्बली के मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फ़ोन पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले ज़रा ज्ञानचंद साहब, मैं फ़हीम साहब से पूछ लेती हूँ कि हुकूमत को अब तक इसकी वजूहात क्या सामने आई? क्या ये बहुत अचानक से हुआ? क्या इसको कम्युनिकेशन का फुकदान कहेंगे? वजह क्या बनी? जी फ़हीम साहब। जी, असल में अभी तो पहले तो मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि बहरान जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है जी। और CNG एसोसिएशन ने भी ऐलान कर दिया है, और दूसरे हमारे मिनिस्टर साहबान जो है उमर अयूब साहब और सरवर साहब, उनकी भी आज मीटिंग हुई है वज़ीर आला सिंध से। अच्छा जी, बहरान जो हुआ इसमें भी कोई पता चल नहीं रहा, कमेटी बन गई है और खान साहब ने सख्त कहा है कि इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा
اگر یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا کسی ایسی وجہ کی وجہ سے کیا گیا ہے, مطلب کہ نیچرلی اگر کوئی وجہ نہیں ہے, آرٹیفیشل کوئی وجہ بنائی گئی ہے اور اس کے بنا پہ کیا گیا, انشاءاللہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. کیونکہ وفاق بالکل اس پہ اسٹینڈ لے رہی ہے کہ یہ جو بھی ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت غلط ہوا ہے. فہیم صاحب, لیکن آرٹیفیشلی کوئی وجہ کیوں بنائی جائے گی یہ, اور اگر کسی نے بنائی ہے تو یہ تو ملک کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے اور اتنا بڑا کرائم میں اس کو کہوں گی کہ جہاں پر لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, صنعتیں افیکٹ ہو رہی ہیں, معیشت کو دھچکا پڑ رہا ہے. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ 158 جو ایکٹ ہے اس کے تحت بھی جو ہے نا کہ صوبہ سندھ کو پہلا حق پہنچتا ہے کہ گیس ملنی چاہیے جی. اور جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ابھی قبل اس وقت ہے کہ کچھ بھی کہنا, بٹ یہ میں آپ کو کنفرم کرا دوں کہ اس میں جو بھی انوالو ہوگا اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. کیونکہ جہاں ایک طرف خان صاحب بات کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے اپنی صنعتوں کے بارے میں, اور ایون کہ خان صاحب تو ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں اور ایک ایسا ایک بنا رہے کمیٹی بنا رہے جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں فون کرے گی, اور اس میں یہ ہوگا جو بھی ایکسپورٹر ہے اور جن کو پرابلمز ہو رہی ہیں تو وہ وہاں رجوع کریں, اور ایون کہ جس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہوگا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں جو یہ ہوا بحران پیدا کیا گیا یا بحران تھا جو بھی تھا, تو آپ سمجھ رہے بالکل یہ الگ الگ دو چیزیں ہو گئی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ سختی سے نپٹا جائے گا. اچھا, سینیٹر گیان چند صاحب, آپ لوگوں نے کیونکہ احتجاج کیا, ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ وفاق جو ہے وہ صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, سندھ صوبے کو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں دی جا رہی. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب یہ ایک ہینڈ آؤٹ میں کہا گیا کہ ایس ایس جی سی نے کمپریسرز میں فالٹس کا نہیں بتایا اور ایس این جی پی ایل نے صحیح طور پر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کی, وائی ڈو یو تھنک کہ وفاقی حکومت ہیز ٹو بی بلیمڈ فار اٹ اگر واقعی کوئی آپریشنل فالٹ ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کی منسٹری کی نااہلی ہی میں جائے گا کہ ان کو پتہ نہیں چلا. گورننس کے حساب سے اس کو کس نے بتایا کس نے نہیں بتایا. ہاں, اگر ان کے خلاف ایکشنز لیے جا چکے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. آپ خود سمجھ سکتی ہیں کتنا بڑا بحران ہوا, ٹرانسپورٹ نہیں چلی, فیکٹریاں بند ہو گئیں, لوگوں کو کتنی پریشانی کو دے رہا. اور پھر سندھ, اسپیشلی سندھ کا مسئلہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ دیے تلے اندھیرا. تو جہاں سے گیس نکل رہی ہے 80% سے زیادہ گیس جو پرووائڈ کر رہا ہے اس کو آل آف سڈن آپ ایسے بند کر دیتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اب پہلے جو اگر ایک کرنسی میں آیا, روپے کی ویلیو گر گئی تو بھی پتہ چلا کہ بھئی پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس قسم کی صورتحال جو ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا تو بھی پہلے بتانا چاہیے تھا, نہیں تو وفاق یقیناً زیادتی کر رہی ہے کسی صوبے کی پوری ایسے ہی بغیر بتائے کسی بغیر شیڈولنگ کے گیس بند کر دی جائے. یہ بڑی زیادتی ہے, لیکن سینیٹر صاحب کیا کریں اگر وفاق کو ہی اندھیرے میں رکھا جائے, کبھی ڈالر نہ بتایا جائے کہ کیسے ڈالر بڑھ رہا ہے, روپے کی قدر گر رہی ہے, کبھی یہ نہ صحیح سے کمیونیکیٹ کیا جائے کہ کہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں کمی ہے اور کہاں کمپریسر فالٹ ہے. تو یہ تو ان کی ایکسپرٹیز پہ بھی کوشچن مارک بنتا ہے نا کہ بھئی آپ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے سے ہم ٹھیک کر رہے ہیں, 3 مہینے کے بعد اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے, ہمارے ایڈمنسٹریشن پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے, تو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے نا کہ بھئی لوگ کہاں جائیں. صرف یہ کہانیاں سنتے رہیں کہ اس نے نہیں بتایا. ہم یہ نہیں سننا چاہتے کہ کس نے بتایا کس نے نہیں بتایا. ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کو گورنمنٹ کیسے حل کر رہی ہے, ان کو کیسے فیسیلیٹ کر رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کرنے میں یہ ناکام جا رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں غیاث پراچا صاحب. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ گیس میں پریشرز میں کمی ہوئی ہو. جب سردیاں بڑھتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر میں کمی آتی ہے, بٹ آلویز ایز فار ایز آئی ریمبر being a student of journalism کہ ہمیشہ بہت پہلے سے سب کو پتہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں, گیس اور آئل فیلڈز جو ہوتی ہیں ان میں پتہ ہوتا ہے, آپ کو موسم کا بھی پتہ ہوتا ہے, کب کہاں پریشرز کم ہوں گے, یہ بہت پہلے سے فورکاسٹ کی جاتی ہے. اور اب تو بہت ہی لائک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ ایوری تھنگ. آپ نے کبھی یہ یاد ہے کہ پہلے فیس کیا ہو اس طرح کہ سڈنلی اطلاع آئے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا اور سب بند ہے؟ دیکھیں, پنجاب میں بھی ایسا کئی دفعہ ہوتا تھا, لیکن پتہ چلتا تھا کہ وجہ کیا ہوئی ہے, خرابی کیا ہوئی ہے. تو ایسا تو پہلی دفعہ ہوا ہے.
اور ہم لوگ خود بڑے پریشان ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلا تو ہم فوری طور پہ وزیر پیٹرولیم اور انتظامیہ کے پاس گئے اور گیس کمپنیوں کے پاس بھی گئے، لیکن کوئی بھی وجہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کیا وجہ ہوئی ہے۔ اچھا، وجہ کوئی نہیں بتا رہا، لیکن خوشخبری جو ہے جیسے فہیم صاحب نے دے دی تھی کہ جمعے کے روز آپ کو جانتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا تھا کہ جی اب گیس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور سب کچھ بحال ہو گیا ہے، تو نہیں تھا، اس کی وجہ پھر پتہ چلی ہوگی نا کیسے بحال ہو گیا؟ دیکھیں، میں چونکہ ہمارا 21 سال ہو گئے ہیں اس کام میں، اس میں 3 وجوہات تھی جس وجہ سے یہ گیس کرائسس بنا۔ سب سے پہلی وجوہات یہ تھی کہ جو RLNG ہے، جو LNG ہے یا گیس ہے نا، یہ انوائرمنٹ فرینڈلی اور سستی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو فرنس آئل ہے یا ڈیزل ہے وہ مہنگا ہے، تو یہ 2 سیکٹرز کی جنگ ہوتی ہے کہ گیس استعمال ہو یا فرنس آئل ہو۔ تو ہمیشہ سے جو پیٹرولیم لابی یا فرنس آئل لابی ہے وہ ہر گورنمنٹ میں جو ہے نا اوپر ہوتی ہے۔ انہوں نے اس دفعہ بھی ایک سازش کی اور فرنس آئل کو اتنا زیادہ جمع کر لیا اور گورنمنٹ کو بلیک میل کیا۔ قانون ان کو یہ کہتا ہے کہ جب فرنس آئل کا استعمال کم ہو تو وہ 5% کی پروڈکشن کریں گے۔ انہوں نے 30% کی پروڈکشن کی اور اپنے سٹوریج میں جمع کر لیا۔ جب سٹوریج اپنے پاس جمع کر لی، ان کی سٹوریج فل ہو گئی، تو جب گیس نکلتی ہے تو ساتھ فرنس آئل بھی کچھ نکلتا ہے۔ وہ 2 فیلڈ تو اس وجہ سے نا اس سے گیس نکلنا بند ہو گئی، جو ہمارا اپنا ذاتی خیال ہے۔ اب جب گیس نکلنا بند ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ جی پہلے آپ ہمارا فرنس آئل لیں، سٹوریج خالی ہوگی تو ہم اور گیس نکل سکے گی، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اب سازش جو ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کا نام کہیں پہ بھی نہیں آیا۔ دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ پنجاب جو ہے وہ RLNG پر ہے، تو جو 8 شپ آتے ہیں ہر مہینے، تو 6 شپ آتے ہیں PSO اور 2 شپ لیتا ہے PLL۔ انہوں نے 1 شپ کینسل کر دیا۔ کس نے کینسل کیا، کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کینسل ہوا، یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ لیکن دسمبر میں ایک چھوٹے سے آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ گھریلو استعمال پنجاب میں اور KPK میں اور بلوچستان میں گیس کا بڑھ جاتا ہے، اندرون سندھ سمیت، تو گیس کی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اب جب وہ گیس کینسل ہو گئی تو ایک گیس فیلڈ سے نہیں نکلی، ایک گیس جو امپورٹڈ ہے، دونوں گیسیں مائنس ہو گئی۔ اچھا، تیسری اس کے ساتھ برا پن کیا ہوا کہ سردیاں ہیں، سردیوں میں انہوں نے جو LNG ٹرمینل ہے اس کی مینٹیننس رکھ لی۔ یعنی مینٹیننس رکھنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی 30% گیس ایک دن کے لیے بند ہو گئی۔ تو جب وہ بند ہو گئی اور اچانک اسی دن ہوا جس دن رات کو بارش ہوئی اور صبح ٹھنڈ ہو گئی، ادھر ڈیمانڈ بڑھی، ادھر یہ 3 فیکٹرز، ایک دم سارا سسٹم بیٹھا، اور SSGC کے کافی سارے کمپریسر جو ان آفیشلی ہمیں پتہ چلا ہے وہ کرینک ان کی ٹوٹ گئی ہے اور اب وہ پرابلم میں آ گئے۔ یہ تو پرابلم ہوئے جس کی وجہ سے سارا۔ اچھا، اب جب پرابلم ہوا آگے مینجمنٹ نے غلطی کیا کی، انہوں نے سارا برڈن جو ہے وہ CNG پہ ڈال دیا اور CNG اسٹیشنز کو بند کر دیا۔ بھائی اگر آپ کے پاس گیس کی شارٹیج آ گئی ہے، چاہے جس کی بھی غلطی ہے، آپ ہر سیکٹر کو تھوڑا تھوڑا دو، کسی کو رات کو دو، کسی کو دن کو دو، کسی کا پریشر کم کرو۔ انہوں نے جی اٹھا کے، یتیم ہیں CNG والے تو ہمیشہ، چونکہ غریب لوگ ہیں، انڈسٹری والے لوگ امیر ہیں، یہ غریب ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، امیر لوگ اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، انہوں نے CNG کو مکمل بند کر دیا۔ اب جب CNG مکمل بند ہو گئے تو کراچی میں جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور اندرون سندھ جتنی بھی ہائی ایس اور بس چلتی ہے وہ CNG پر ہے، اور جتنا بھی CNG رکشہ ہے جو اسکیم کے تحت آیا تھا وہ سارا رک گیا۔ اب جب وہ رک گیا تو چیزیں کرائے پہ بڑھ گئی، لوگ سڑکوں پہ کھڑا ہے، کاروبار ختم ہو گیا۔ اب یہ مسائل تھا جس کی وجہ سے مسئلہ۔ اچھا، اب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی۔ غیاث صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کیا آپ کے نزدیک کیا کچھ ہوا ہے۔ میں پہلے راشد صاحب کو ذرا اس ڈسکشن کا حصہ بنانا چاہوں گی۔ راشد صاحب، یہ کہہ دینا کہ زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو گیس فراہمی مستقل رہی، ان کو کوئی پرابلم نہیں رہا، یہ بلکہ کل نہیں، جمعرات کے روز مجھے اچھی طرح یاد ہے اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا جس میں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ یہ جو بھی بحران آیا آپریشنل ایشو تھا، that's what he had mentioned, but زیرو ریٹڈ انڈسٹریز کو کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں، نمبر 1 تو یہ کہ پاکستان کے اندر زیرو ریٹڈ جو کمپنیز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، اور لیکن جتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ زیرو ریٹڈ کمپنی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن زیرو ریٹڈ کمپنی کو اگر انہوں نے سپلائی دی اور باقی لوگوں کی اگر انہوں نے سپلائی بند کر دی تو اس سے جتنی بھی زیرو ریٹڈ کمپنیز ہیں ان کی جو بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی آؤٹ سورس کرتے ہیں وہ۔ جیسا بھی آپ اپنے اس کے اندر بتا رہی تھیں کہ کچھ پیکیجنگ ہوتی ہے، کچھ پرنٹنگ ہوتی ہے، کچھ کارٹن بند ہوتے ہیں، بہت ساری سچویشن جو جب ڈیفینیٹلی ان کے پاس گیس نہیں ہوگی، جب ان کی صنعت نہیں چلے گی تو وہ ان کو سپلائی نہیں دیں گے، جب ان کو سپلائی نہیں دیں گے تو ان کی وہ ڈیفینیٹلی ان کی ایکسپورٹ متاثر ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے کہ جو آپ کی جو متاثر ہوئے ہیں وہ آپ ملکی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ اگر ملکی طور کے اوپر اگر آپ کے پاس 1 لاکھ انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں
اور 5% جو ہے وہ زیرو ریٹڈ ہے اور 95% جو ہے وہ آپ کی پیداوار کو بڑھا رہے ہیں. جب ان کی پیداوار نہیں ہوگی تو اس کا بھی آپ کو ملک کو نقصان ہوگا. اچھا سندھ میں بھی بند ہوئی, پنجاب میں بھی بند ہوئی؟ دیکھیں سندھ میں بھی پنجاب بند ہوئی. دیکھیں یہ جتنی چیزیں میں بھی آپ کا انڈر ڈسکشن دیکھ رہا تھا, میں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کچھ کانسپریسی تھی. دیکھیں نمبر 1 تو یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم سندھ کے 3 اضلاع کے اندر جو ہے وہ ایک ساتھ بریک ڈاؤن آ جائے, کہ گمبڑ کا بھی سسٹم ایک ساتھ بیٹھ جائے, دوسرا بھی ایک ساتھ بیٹھ جائے, اور تیسرا نواب شاہ بھی ایک ساتھ بیٹھ جائے. تو ابھی ہمارے وہ سینیٹر صاحب تھے ابھی پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے, تو وہ بلیم کر رہے تھے کہ جو تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے, لیکن گورنمنٹ کو آئے ہوئے ابھی 90 دن میں. اور اس وقت سوئی گیس کے اندر جتنے بھی آپ کے بورڈ آف ممبر بیٹھے ہوئے اور جو بھی آپ کے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے, جو آپ کے ڈی جی مطلب وہ بیٹھے ہیں, وہ سارے کے سارے پرانی گورنمنٹ کے لوگ تھے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کے بحران کی 2-3 وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 جگہوں پہ ایک ساتھ یعنی مصنوعی طور پر کیا گیا, مصنوعی طور پہ کہ 3 جگہوں پہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. پھر انہوں نے کیا کرا کہ کچھ پروسیسنگ زون ہوتے ہیں جو کیپٹک پاورز ہوتے ہیں, ان کے اندر جب آپ گیس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تو اٹ ول ٹیک 12 آورس. وہ 12 گھنٹے کے اندر کم سے کم اس کو اگر آپ دوبارہ ریسٹارٹ کریں گے تو بھی اس کو 12 گھنٹے چاہیے, جب آپ ڈسکنیکٹ کریں گے تو بھی 12 گھنٹے. انہوں نے 3 گھنٹے کے بعد جا کے ان کی لائٹ بغیر کسی کو بتائے ہوئے رات کے اندھیرے میں ان کی لائٹ کاٹ دی, اور ان کی ریفائنریز کے اندر آئل پڑا رہ گیا, وچ از ویری ڈینجرس فار دا کنٹری. کنہوں نے کاٹ دی؟ سوئی گیس والوں نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 1 یا 1.5 سال پہلے آپ نے 6 سوئی گیس والوں نے 6 کمپریسر امپورٹ کیے تھے, اور ایک کمپریسر کی کاسٹ تھی 1 ارب روپے, اور وہ 6 کمپریسر بائی ایئر لفٹ کرائے گئے, جو میرے خیال سے پاکستان کی کہ شاید دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ کمپریسر کو بائی ایئر لفٹ کروائیں. اور اس کو ایئر لفٹ کروانے کا جو تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر 400 ملین پاکستانی روپیز لگے تھے اس کو ایئر لفٹ کرانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ چلے تھے, اور 1.5 مہینے کے بعد وہ پورے آپ کے جتنے کمپریسر سے وہ بیٹھ گئے. دیکھیں سردی ہر سال آتی ہے, دسمبر ہر سال آتا ہے, صحیح بات ہے, اور یہ پرابلم جب آنا ہوتا ہے تو اگر جب آپ کے پاس 6 کمپریسر پڑے ہوئے تھے تو آپ پورے 6 کمپریسر کی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی اوور ہالنگ کروا رہے ہوتے, اور آپ کو ان ایڈوانس ان تمام چیزوں کی پلاننگ کرنی چاہیے تھی. اوکے جی, آپ نے کہا کہ یہ اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے 123 ایک سے بلکہ اب آج 125 دن ہو چکے ہیں, ان کا قصور نہیں ہے, بلکہ کہیں نہ کہیں اس گورنمنٹ کو شاید فیل کرنے کے لیے کیا گیا ہے. بالکل. کون کرے گا یہ؟ میں ایک بریک لیتی ہوں اور ذرا سینیٹر صاحب سے بھی پوچھوں گی اور فہیم صاحب سے پوچھوں گی کہ وائی ڈو وی سی ایس ایس جی سی جو کہ ایک یوٹیلیٹی کی کمپنی ہے, ایک SNGPL ہے, وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیا اس میں ہم نون لیگ کو بلیم کریں گے, بیوروکریسی کو بلیم کریں گے, یا پاکستان پیپلز پارٹی کو بلیم کریں؟ کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا, پھر تو یہ کرائم ہے, اور اس کو کس طرح سے پھر دیکھا جائے. اگر واقعی یہ نکل آئے تو پھر یہ کیا غداری کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سندھ میں ہونے والے شدید گیس کے بحران کے حوالے سے کہ اب تک کی انکوائری سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میرے جو محترم گیسٹ ہیں یہاں پر فہیم خان صاحب PTI کے MNA ہیں, غیاث پراچا صاحب اور پاکستان CNG ایسوسی ایشن کے چیئرمین, راشد صدیقی صاحب کراچی بزنس فورم اینڈ تھنک ٹینک کے چیئرمین, اور سینیٹر گیان چند فرام پیپلز پارٹی. Except for Senator, the rest of my guests feel کہ یہ ایک حکومت کے ساتھ کوئی کانسپریسی ہوئی ہے. فہیم صاحب, اگر یہ میں کہوں کہ انکوائری جب کمپلیٹ ہو اور یہ پتہ چلے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے, تو کیا اس کو کس طرح سے پھر ہم کس زمرے میں ڈالیں گے؟ پھر تو میرے اپنے مطلب لائک مائی اوپینین وڈ بی کہ یہ کرائم ہے آف کورس ٹو ڈو دس, اینڈ سیکنڈ یہ تو ایک ملک سے غداری ہوئی نا کہ آپ پورے ملک کا ٹھپا بٹھا دیں, پوری پبلک کو پریشان کر دیں. اور کیوں؟ مائی سیکنڈ تھنگ ٹو یو از, ان دونوں سوالوں کا ایک ساتھ جواب دیجیے گا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ یو ہیو ٹو انٹر اے میٹنگ, کہ کیوں سمجھ رہے ہیں
کہ یہ ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہوگا کہ آپ کی حکومت کو فیل کرنے کے لیے، اور اگر ایسا ہے تو کس نے کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، ابھی میرے دوست نے بالکل آپ کو ایک وضاحت کی اور بتایا کہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو 125 دن تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے جو حکومت تھی، سسٹم میں جو لوگ تھے نا، اب یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کیوں کیا جا رہا ہے، اس پہ تو میں اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، پر یہ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ بالکل ایک کرائم کیا گیا۔ دیکھیں مجھے سمپل بتائیں، جو سی این جی اسٹیشنز ہیں، جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، وہ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں، سی این جی وغیرہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ ڈیلی، مطلب یہ ملازمین جو ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، اور یہ بالکل خان صاحب نے، اور ابھی بھی ایک میٹنگ ہو رہی تھی ہماری، اس میں بھی یہ تقریباً وزیر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، تو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا ہے، اور وزیر صاحب خود بھی کراچی آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، سرور صاحب خود کراچی آئے ہوئے ہیں، عمر ایوب صاحب بھی کراچی آ چکے ہیں، اور ان کی بھی میٹنگ جاری ہے۔ خیر جی، یہ تو لاکھ کوششیں کر لیں، اور کافی کوششیں چل رہی ہیں، کیونکہ اب میں اس کو بالکل اس طرف جوڑوں گا، کیونکہ جو سسٹم چل رہا ہے، جیسے کہ اگر نیب کسی کو پکڑتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے ظلم کر رہا ہے، نیب جو ہے انتقامی کارروائی کر رہا ہے، تو یہ میرے خیال سے اسی کی کڑی ہے۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پریشرائز کر رہے ہیں حکومت کو، اور انشاءاللہ حکومت پریشرائز نہیں ہوگی، ان کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوئے، غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے، جتنی انڈسٹریاں چل رہی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ ظلم دیکھیں جی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، میرے ایک بھائی نے بات کی کہ دسمبر بھی ہر سال آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہر سال یہ ساری چیز ہوتی ہے، پر یہ کبھی ہوا نہیں، یہ صرف اور صرف واقعی سے اس میں نیت کا فقدان ہے جی، بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فہیم خان صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کا کم از کم بحران نہیں ہونا چاہیے ہے، ایون بینگ، یہ بات سینیٹر صاحب کی میں سیکنڈ کروں گی، کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ، چاہے وہ کوئی کنسپائر کر رہا ہو یا کوئی فالٹ ہو رہی ہو، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اونس آپ کے پاس ہے اس چیز کا، کہ ہر چیز پر گرپ آپ لوگوں کی ہونی ہے، کسی اور کی نہیں ہونی۔ تھینک یو سو مچ۔ سینیٹر صاحب، اگر نیب کے کیسز کے حوالے سے اس کو انہوں نے لنک کر دیا ہے، تو ڈز ہی مین کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس حد تک گریں گی کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوروکریسی کو کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا نواز لیگ کی ہے، میں تو ٹوٹلی ان کے وہ اپروچ پہ بھی کوسچن کروں گا کہ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ سول سروسز ہوں یا کوئی بھی گورنمنٹ امپلائیز جو ہے، یہ کمپنیز ہے، یہ پہلی بات تو گورنمنٹ کو فالو کرتے ہیں، ادروائز یہ اسٹیٹ کے مشینریز ہیں، اور وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہی رہتی ہیں، گورنمنٹ سے آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی بڑا ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ اس لیے ریسپانسیبل ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اس کو سپروائز کر رہی ہوتی ہے، ان بیوروکریٹس پہ بالکل نہیں چھوڑا جاتا ہے کہ وہ کہیں پہ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ پھر یہ اگر 3-4 مہینے گزر چکے، اس کے بعد یہ کہیں کہ وہ ہم پہ الزام ڈالتے رہیں کہ ہاں یہ الزام ڈالتے رہیں پچھلی گورنمنٹس پہ کہ بھئی یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے جو گورنمنٹس چل رہی تھی اس میں اس قسم کے بحران نہیں آ رہے تھے، اور اگر آ رہے تھے تو اس کے ریسپانسیبل تھے، تو ان کو ریسپانسیبلٹی قبول کرنی چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس نے ہمیں نہیں بتایا، اس نے نہیں بتایا، یہ ان کی نااہلیت کے زمرے میں آتا ہے۔ باقی بیوروکریسی کو بھی آپ بلیم کرو، اس کو بھی بلیم کرو، ہاں نیب پہ یہ لنک کر رہے ہیں، اپنے ڈیفینس میں کوئی بھی دلائل دیں، لیکن نیب پہ کوسچن مارکس جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مخالف جو اپوزیشن ہے ان کو صرف پکڑ رہی ہے اس کی وجہ سے۔ نیب پہ الزامات یہ ہیں کہ صرف آپ اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑ رہی ہو، گورنمنٹ کے خلاف جو گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے خلاف انکوائریز کیوں نہیں اس طرح سے ہو رہی ہیں جس طرح سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیونکہ نیب کا بہت زیادہ اس وقت بڑی ایکٹیو ہے، مومنٹم بڑا تیز ہے، تو اس وجہ سے گویا کہ وہ لوگ جن کے اوپر یا وہ جو اگریف پارٹیز ہیں وہ یہ سب کروا رہی ہیں۔ تو نادیہ یہ ٹھیک ہے، نیب جو بھی کچھ کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ پرفارمنس نہ دکھائیں، آپ گیس بند کر دیں لوگوں کی، کیونکہ نیب کے خلاف اپوزیشن بات کر رہی ہے تو گیس بند کر دو۔ اگر اس میں اگر
अपोजिशन का कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको है तो क्यों नहीं पकड़ते हो? नैब अगर पकड़ लिया तो आपको गवर्नमेंट किस लिए दी गई है? आपके पास मिनिस्ट्री किस लिए है? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनली एक्शन लेने का, उसको सुपरवाइज करने का, हर चीज को मॉनिटर करने का अख्तियार मौजूद है। अगर नहीं कर रहे हो तो ये आपकी नाअहली है, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, बात ये आपकी सही है कि वफाकी हुकूमत को अब अपनी वो ग्रिप रखनी है हर चीज़ पे, जिसे कहते हैं ना कि अफेयर्स ऑफ द स्टेट के ऊपर, अदरवाइज आप ब्लेम नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते कि वी डिडंट नो। गियास पराचा साहब, क्या हुकूमत से जितनी भी आप लोगों की मीटिंग्स हुई, आप ये उनसे मनवाने में कामयाब हुए हैं कि हर दफ़ा जब प्रेशर में कमी आए, वो किसी भी रीज़न से आए, या बहरान हो, सर्दियाँ हो, गैस फील्ड में प्रोडक्शन लेवल कम हो, कि why do they have to always target the CNG सेक्टर, जिस पर बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हो और जिससे गरीब आदमी एक्चुअली सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है, हम कहें हमारी सुस्ती है, या हम जिनको बात समझाते हैं वो समझते नहीं है या समझने नहीं चाहते। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है। सब जगह पे एक ही कंसेप्ट है कि जो चंद सरमायादार हैं, जिस तरह फारूक साहब ने भी बताया कि 3 से 5% लोग हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए ये पूरे सिस्टम को तबाह कर देते हैं। और वजह क्या होती है कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और डॉलर्स मुल्क में जो है ना वो आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि कल अगर पेट्रोल की इंपोर्ट कम हो जाए तो सबसे पहले कल से ही डॉलर बचना शुरू हो जाएगा। वो लोग गैस सस्ती ले लेते हैं, आगे एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, किसी और को जगह किराए पे देते हैं, डॉलर भी नहीं आता, सारा सिस्टम तबाह हो जाता है। सही। तो असल चीज नहीं, तो आप कहने में, आपकी अपनी बात अभी भी मनवाने में कामयाब नहीं हुई। जैसे आपने कहा ना कि मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, कहीं आप प्रेशर कम कर दें, कहीं आप एक दिन दे दें, कभी ऑल्टरनेट कर दें, इस पर जरूर बताएगा। आई थिंक आई जस्ट लॉस्ट ऑडियो ऑफ गियास पराचा साहब। क्या आप इस बात से अग्री करेंगे राशिद साहब कि अगर आपके पास कभी भी किसी भी रीजन से किल्लत है तो फिर उसको इक्वली लोड को शेड किया जाए रादर देन क्लोजिंग वन सेक्टर? देखिए, सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर होता है, सबसे पहले आपको असेट्स होते हैं, बिजनेसमैन, सनतकार जो आपकी इंडस्ट्री चला रहे होते हैं। जी, मेरी बात दरमियान में रही थी। जी, एक मिनट, कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। जी गियास साहब, वो हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, अब आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। हाँ जी, तो वो होता ये है कि यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि जी डॉलर जो है ना वो एक्सपोर्ट के थ्रू आएंगे, वो ज़रूरी है। एक्सपोर्ट सबसे अहम चीज़ होती है और मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन होती है, लेकिन किसी एक सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए किसी और को ख़राब नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा। तो अभी हमने ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये बात पहुंची नहीं। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है कि उसने गरीब आवाम को प्रायोरिटी देनी है, उसने डॉलर को इमीडिएट बचाना है, तो गैस का रेट सस्ता करे और CNG सेक्टर को गैस दे। कल से ही उसके डॉलर्स जो है मुल्क की मीशत में बेहतर होना शुरू हो जाएगा, या वो लॉन्ग टर्म जो है एक्सपोर्ट बढ़ा के लॉन्ग टर्म अपना मकसद अचीव करना चाहते हैं। राशिद साहब इस बात से अग्री नहीं करते, क्योंकि जब आपका राब्ता मुनक़ता हुआ था तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि ऑल सेक्टर्स शुड बी गेटिंग इक्वली या कुछ स्टैगर करके। आप कहते हैं मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये $12 की गैस जो है $6.5 में दे रहे हैं, और वो 25 अरब रुपया जो है महाना चंद लोगों को फायदा दिया जा रहा है। किन लोगों को? जो जीरो रेटेड है, यानी वो टैक्स भी ना दें, गवर्नमेंट से 25 अरब रुपए लेके वो अपना बिजनेस करें, और सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट उनको डॉलर वो ला के देंगे। तो ये तो बड़ा आसान तरीका, किसी मुझे आज दे दें 25 अरब रुपया, मैं भी डॉलर ला के दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि 25 अरब ऐसा है, 25 अरब की 3,000 अरब रुपए बिजनेसमैनों के जो है दी जा रही है, के ऊपर ड्यू है। बिजनेसमैनों ने 3,000 अरब रुपए दिए हैं। बुरान पैदा है। और देखिए, मैं आपको सुने राशिद साहब, आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने 25 अरब रुपए जो है, एक मिनट राजा साहब, 25 अरब रुपए गवर्नमेंट ने सनतकारों को नहीं दिए, बल्कि सनतकारों के 3,000 अरब रुपए FBR पर के पर है, जिसके ऊपर अगर आप टीवी देखते होंगे तो आए दिन आप इसके ऊपर देखते रहते होंगे। जीरो रेटेड पे कौन सा काम होता है? आपकी एक बात से मैं मुत्तफिक हूँ पराचा साहब कि अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि सुई गैस को कम करें और पेट्रोल की इंपोर्ट को जो है वो बंद करें। सुई गैस की आप पैदावार बढ़ा सकते हैं उसके, और सुई गैस की जो पैदावार 15-20 साल से नहीं बढ़ रही है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनका जो टारगेट था वो सनतों की टारगेट किलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने आज तक कभी सुई गैस के ऊपर तवज्जो नहीं दी। और इस वक्त जो वो RLNG इंपोर्ट कर रहे हैं वो दुनिया की महंगी तरीन RLNG इंपोर्ट कर रहे हैं।
اگر وہ تھوڑا بہت پیسہ لگا کے, صاحب کہتے ہیں سب سے سستی ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ کبھی کچھ صحیح کہتے ہیں, تو وہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا بہت پیسہ اپنا لگا کے اور جو آپ کے گیس کے جتنے بھی فیلڈز ہیں اگر آپ ان میں لگا کے ان کی سروسز کریں اور آپ اپنی گیس کی پیداوار بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں جی, یہ میں 21 سال سے گیس کا بزنس کر رہا ہوں, یہ خواب ہے کہ گیس بڑھ سکتی ہے. نہیں سر, خواب نہیں ہے, اور خوابی کبھی کبھار سچ ہوتا ہے سر. پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ پاکستان کی بیوروکریسی یہ کام کرنے دیتی. 21 سال سے یہ خواب ہے کہ گیس بڑھے, گیس نہیں بڑھتی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ باہر سے کسی طریقے سے سستی گیس لائی جائے. اپنی انپٹ دینا چاہیے. مجھے بریک لینے دیں. پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ایسی جو یہ کام کر سکے, اور یہ کام کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے, پاکستان کے پاس اور 5 سے 7 سال میں نا آپ کی گیس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. گیس روز تھوڑی تھوڑی آتی ہے اور وہ جو شارٹ فال ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. چلیں ایک بریک لینے دیجئے, بریک پہ واپس جب آئیں گے تو ظاہر ہے سینیٹر صاحب کی پورے ان کی جماعت کی ایک پوری حکومت رہ چکی ہے. اگر ایسا ہی تھا تو انہوں نے کیوں نہیں بڑھایا, اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ بڑھائی جا سکتی ہے, کیونکہ پراچا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بڑھ سکتی. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے گیس کے بحران کے حوالے سے, اور ہماری جو ڈسکشن ہے اس وقت یہاں تک پہنچی ہے کہ جو ماضی کی حکومتیں ہیں انہوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا, ول نہیں تھی. راشد صاحب کہتے ہیں کہ وہ گیس کی پروڈکشن کو بڑھاتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھائی جا سکتی ہے اور موجودہ حکومت کین ڈو اٹ؟ آف کورس بڑھائی جا سکتی ہے. اور انہوں نے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کبھی بھی گیس سیکٹر کے اندر جو گیس کے آپ کے کنویں ہیں جہاں سے آپ کی گیس ایکسپلور ہوتی ہے, انہوں نے جتنی بھی اس کے اندر سروس کا بجٹ ہوتا تھا وہ سارا بجٹ جو تھا وہ کرپشن میں چلا جاتا تھا. جس سے میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ انہوں نے 6 کمپریسر منگائے اور 6 کے 6 کمپریسر ایسے تھے کہ جو ناکارہ تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں رینٹل پاور کے ایک چکر تھا جو وہاں پہ بھی جتنا ہمارا رینٹل پاور کے, تو اس کے اندر بہت بڑا اسکیم تھا. اور پاکستان کے اندر پچھلے 2-3 حکومتوں نے اس کے اوپر بلینز ڈالر تباہ کر کے پوری صنعتوں کو تباہ کرائے. اگر آج دیکھیں, میں پرہیز صاحب کی ایک بات سے متفق ہوں کہ اگر آپ گیس کی پیداوار بڑھا دیں تو اس سے ملک کو جو ملٹیپل فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جتنی آپ گیس کی پیداوار بڑھائیں گے اتنی آپ کی پیٹرول کی کنزمپشن کم ہوگی, اور اتنا آپ کا ڈالر بچے گا, اتنی آپ کی معیشت بہتر ہوگی اور اتنی آپ کی کرنسی بہتر ہوگی. اب جہاں تک کا سوال ہے کہ اپنا کہ چھوٹے سیکٹر کے اندر سی این جی والوں کو اور چھوٹے غریب لوگوں کو سی این جی دینی چاہیے اور انڈسٹریز کو بند کر دینی چاہیے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 5% ایکسپورٹرز ہیں اور 95% جو صنعت کار ہیں وہ اگر ایکسپورٹرز نہیں ہیں تو جو ڈیلی ویجز کے لوگ کام کرنے والے ہیں وہ انہی 95% کمپنیز کے اندر کام کر رہے ہیں, اور جو ایل این جی سی این جی ڈلوانے والے لوگ ہیں وہ انہی کارخانوں کے مزدور ہیں, انہی کارخانے کی لیبر ہیں. اگر آپ کی انڈسٹریز نہیں چلیں گی تو ان کو جب لیبر ہی نہیں ملے گی, جب ان کو پیسے نہیں ملے گا, جب ان کو تنخواہ نہیں ملے گی تو ان کی موٹر سائیکل, ان کی گاڑی چلے گی کیسے؟ پھر وہ سی این جی کہاں سے ڈلوائیں گے؟ تو ہمیشہ اچھا, اس مرتبہ یہ سندھ میں جو کچھ ہوا اس سے بہت نقصان ہوا ہے صنعت کاروں کا, بہت نقصان ہوا ہے, بلینز کا نقصان ہوا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ حکومت کو بالکل بلیم نہیں کر رہے؟ نہیں, میں حکومت کو بلیم بالکل نہیں دیتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار کچھ خراب ہوتا ہے اچھا ہونے کے لیے, تو کم سے کم اس سے بہانے یہ ہوگا. دیکھیں اس وقت جو ایس ایس جی کے ایم ڈی تھے وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, ان کو گیس کے بارے میں الف بے بھی نہیں معلوم, تو جو ایس ایس جی کا ایم ڈی ہونا چاہیے اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر ایس ایس جی کے اندر جو بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے اسٹیک ہولڈر یا صنعت کار میرے خیال سے شاید کوئی ایک بندہ ہوگا, باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو
سوئی گیس کی افادیت, سوئی گیس کی ایسنس اور ملک کے لیے سوئی گیس کی کیا مطلب ہے, ان میں سے ان کو کسی قسم کا کچھ ان کو پتہ نہیں تھا. تو ان کے اپنا سمجھ لیں کہ ان کی آنرشپ مطلب کچھ بھی نہیں تھی, تو وہ انہوں نے کانفرنس میں لگے. لیکن اب جو کچھ ہو گیا میں سمجھتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ کی ول سے میں اس وقت بالکل کمپلیٹ متفق ہوں کہ گورنمنٹ کی جو ول ہے وہ یہی ہے کہ بھئی پاکستان کی معیشت چلنی چاہیے, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے اور پاکستان کے صرف کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر انتہائی سخت قدم لینے کے بعد جو لوگ اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے ان کے ساتھ اتنا سخت قدم لینا چاہیے کہ آنے والے وقتوں کے اندر کبھی بھی کوئی اپنی ایک ذاتی انا کے خاطر ایک پورے ملک سے, پورے صنعت کاروں سے, پورے لوگوں سے جن سے اربوں کروڑوں روپے کا روزگار ہے ان سے کھیلا نہ جائے. سینیٹر صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے اور مجھے اس لیے عجیب لگتا ہے کہ جب پروبیبلی شاید میں غلط انٹرپریٹ کر رہی ہوں مے بی, لیکن جب کوئی بھی بات ہو رہی ہے کہ کہیں کچھ نقصان ہو گیا اس موجودہ حکومت میں اور عوام کا ہوا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے یہ آ جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر ایونٹ کی ذمہ دار بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور دوسری بات ذرا یہ بھی بتائیے گا سینیٹر صاحب کہ جیسے راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں تھیں ان کی تو ول ہی نہیں تھی کہ وہ ایکسپلور کرتے, گیس کی پروڈکشن کو بڑھاتے, یا اور جو فیلڈز ہیں جیسے کہ موجودہ حکومت نے آتے ہی کہا تھا کہ وہ 20 کے قریب انہوں نے ذکر بھی کیا تھا ان ون آف دا اسپیچز, آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی وچ ون, کہ وہ مختلف لوگوں کو, مختلف کمپنیوں کو بلائیں گے ٹو ایکسپلور آئل اینڈ گیس. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بلیم کر رہے تھے کہ بھئی پچھلی گورنمنٹ نے جو بورڈ پہ لگایا تھا, جو چیئرمین لگایا تھا وہ جو ہے نا وہ اس فیلڈ کا نہیں تھا اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, یہ تھا, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ بھئی وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں تھے. تو اس کے لیے ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کرکٹر تھے, وہ صرف کبھی منسٹر بھی نہیں بنے اور ہمارے اوپر وہ پرائم منسٹر بن گئے تو ان کو بھی رائٹ نہیں بنتا ہے. یہ اس بلیم گیم ہے, کوئی بات نہیں ہے. سیاستدان تو ہے نا, سیاستدانی پریزیڈنٹ بنتا ہے نا. ایکسپلور کرنے کا تعلق ہے, وہ سیاست کرتے ہیں لیکن وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. تو جہاں تک ایکسپلور کرنے کا تعلق ہے تو میں ٹیکنیکلی تو اس کے یا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں بتا سکوں, لیکن لاسٹ گورنمنٹ جو کم از کم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس نے اس انرجی سیکٹر کو سیریسلی لیا. آپ کو پتا ہوگا وہ ٹاپی جو ہے ہمارا منصوبہ تھا ایران اور پاکستان کے گیس لائن کا, وہ اس کو محسوس کرتے ہوئے وہ سستی گیس آ چکی ہوتی اگر لاسٹ گورنمنٹ بھی کام کرتی اور یہ لوگ بھی اگر اس منصوبے کو آگے بڑھائیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے بحران ہے, آپ کہیں سے اور سے لے کے آتے ہیں, وہ بڑی مہنگی پڑتی ہے. یہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے اور اس کے گیس کے بحران کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مختلف فیلڈز میں یہ گیس کی فیلڈ ہو اور اس سے پہلے بجلی کے منصوبوں کے کو جو کہتے ہیں, جس وقت میں بینظیر صاحبہ نے جو منصوبے شروع کیے تھے تو اگر وہ اس ٹائم پہ کیے جاتے ہوتے تو ان کی ریٹنگ جو ہے شروعاتی طور پہ تو ریٹ زیادہ ہوتے, اب جو ریٹ ہیں ان کے بہت نیچے آ چکے ہوتے. جب تک آپ انفراسٹرکچر میں کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں تو شروعاتی لاگت تو زیادہ آتی ہے لیکن لانگ رن میں وہ بہت سستے پڑتے ہیں. تو لاسٹ گورنمنٹس پہ بلیم کرنا, اس کی کمزوریاں جو بھی رہی ہیں یہ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں وہ کرتے رہو, لیکن آپ کیا کر رہے ہو, آپ تو 3-4 مہینے کے بعد صرف وہی الزامات ہی لگا رہے ہو, اس کے سوا تو آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. اب تو کوسچنز ان سے ہی ہونے ہیں. باقی پیپلز پارٹی نے اس کو سیریسلی لیا تھا. ایک گیس لائن جو ایران کے ساتھ ہے, بہت سستی گیس مل رہی ہے, وہ آپ شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کافی حد تک یہ گیس کی کمی کا بحران حل ہو سکتا ہے اور سستے میں حل ہو سکتا ہے. پراچا صاحب آپ اس بات سے تو اگری کریں گے کہ دیکھیں ایکسپلوریشن کے لیے بڑی چیزیں ملوز خاطر رکھنی ہوتی ہے. کئی جگہ کئی ممالک بھی ایسے ہیں جن کے پاس شاید گیس کے بڑے ریزروز موجود ہوں گے, بٹ کمرشلی وائبل یا ٹیکنالوجی کتنا کاسٹ کر رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے, اور پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ there is a cost of doing business, اگر وہ وائبل نہیں ہوتا تو پھر ان جگہوں سے گیس نہیں نکالی جاتی. آئی ڈونٹ نو, پاکستان کی کئی ایسی جگہیں ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ بالکل وہ ذخائر موجود ہیں نیچرل ریسورسز کے, لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ کمرشلی وائبلٹی اس کی بہت زیادہ کم ہے. ویسے دادی ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں کہ ہمارے ہاں گیس ڈیولپمنٹ سرچارج بھی لگ چکا ہے, اس کا اچھا خاصا اماؤنٹ ہمارے پاس موجود ہے اگر یہ کرنا چاہیں تو. صحیح کہہ رہے ہیں. بات ایسی ہے کہ جو گیس ویل ہے نا وہ کم از کم 5 سے 7 سال لیتا ہے.
اور پہلے کچھ عرصہ پہلے حالات ٹھیک نہیں تھے، جن علاقوں میں گیس ہے تو باہر کی کمپنیز نہیں آتی، یہاں پہ ٹیکنالوجی ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور اب زمانہ ایسا آ گیا کمپٹیشن کا کہ جیسے قطر ہے یا آسٹریلیا ہے یا انڈونیشیا ہے یا ملائیشیا، جہاں پہ گیس زیادہ ہے وہ گیس کو ایل این جی بنا کے لوکل گیس سے وہ سستی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایل این جی مہنگی کیوں ہے کہ گیس کی قیمت $6 ہے اور اوپر $60 جو ہے وہ تو لوکل کمپنیوں کے منافع ہیں۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایل این جی مہنگی نہیں ہے، ایل این جی جب پاکستان پہنچتی ہے وہ کنزیومر تک پہنچنے تک مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے گیس سستی مل رہی ہے، لیکن جب وہ پاکستان کراچی پہنچتی ہے تو اس پہ سین ٹیکس ہے، پھر اس پہ ایس ایس جی سی کا ٹیکس ہے، پھر اس پہ پی ایل ایل کا منافع ہے، پھر پی ایس او کا منافع ہے، پھر ایس این جی پی ایل کا منافع ہے، پھر سیل ٹیکس ہے، پھر انکم ٹیکس ہے، پھر اس میں یو ایف جی ہے، گیس 14% چوری ہو رہی ہے، پھر اس میں گیس ریٹینیج ہے ضائع ہو رہی ہے، پھر اس میں اتنے ایشوز انہوں نے ڈال دیے ہیں، اتنے ایشوز ڈال دیے ہیں کہ وہ $6 کی چیز $13 میں چلی جاتی ہے، اور یہ فوری حل ہے۔ تو اس کو فوری طور پہ گورنمنٹ کو چاہیے، جو ان کا منشور ہے کہ ہم گیس کو سستا کریں گے، تمام ایسے ادارے جو غیر ضروری طور پہ گیس کو ضائع کر رہے ہیں اور غیر ضروری منافع لے رہے ہیں، مجھے امید ہے یہ بات گورنمنٹ کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ اس چیز کو کم کرے، تو گیس جو ہے بہت تیزی سے اگلے چند مہینوں میں اتنی گیس پاکستان میں آ سکتی ہے کہ یہ شارٹیج ختم ہو جائے گی، اور اس دوران گیس جو ہے پالیسی بنائیں، گیس نکالیں، جب تک وہ گیس نکلتی ہے تو لوکل مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور لانگ ٹرم بھی گیس مل جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت انکوائری کے بعد کس کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، لیکن بہرحال اس موجودہ حکومت کو بلیم نہیں کرتے، ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، راشد صاحب نے جیسے کہ کہا کہ کہیں نہ کہیں جس نے بھی کانسپریسی کی ہوگی، اچھا ہے کبھی جب برائی آتی ہے تو اس کے فوراً بعد پھر اچھا ہونے کے لیے ہی آتی ہے، سو یہ پر امید ہے، وچ از ویری گڈ۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو یہ چیز اب بہت ہی زیادہ ویجیلنٹ رہنا ہوگا آن ایوری تھنگ، ویدر اٹ از گیس، بجلی، پانی، جو بھی بیسک یوٹیلیٹی ہیں اور یا افیئر آف دا اسٹیٹ ہیں، کہ جس میں آپ کو گرپ اتنی اسٹرانگ رکھنی ہے کہ کوئی اگر آپ کی حکومت نہ چلنے کے لیے کنسپائر بھی کر رہا ہے، یو شوڈ بی ویجیلنٹ انف کہ وہ کرنے سے پہلے آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔